اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا، اور اس لائبریری کو جب شروع کیا تھا تو سب سے پہلی جو ریڈنگ یہاں ہوئی تھی وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے شروع ہوئی تھی، اور آج بھی ہم حضرت علی ابن ابی طالب کی بات کریں گے. تو جی یہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ از اے بک آف سرمنس attributed to حضرت علی، compiled much later by سید رضی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ سرمنس حضرت علی کے ہیں. تو on the greatness of God فرماتے ہیں، Praise be to God who made the creation a sign of His omnipresence, the evolution of His creation a manifestation of His eternity, the similarity of His creation a proof that nothing is similar to Him. Senses cannot conceptualize Him, nor can veil conceal Him. Because of the difference between the maker and the made, the limiter and the limited, the master and the subject. He is the one, but not in the sense of counting, the creator, without implying movement or labor, the hearer, without a hearing organ, the seer, without opening eyelids. He is the witness without physical presence. He is the witness without physical presence, the unseen without being distant, the manifest without being seen, the hidden without obscurity. He is distinct from His creation by His dominance over them. He is distinct from His creation by His dominance over them. They are distinct from Him by their subjugation to Him and turning to Him for support. To describe Him is to delineate Him. Delineation implies numbering, and numbering Him is inconsistent with His eternity. To ask how is to seek His description. To ask where is to inquire about His location. He is all-knowing. Nothing adds to His knowledge. He is all-powerful. Nothing detracts from His power. تھوڑا سا یہ on the praise of God and the creation of the world پہ بات کریں. Praise be to God, whose praise cannot be adequately expressed in words, whose bounties cannot be counted in numbers, whose due cannot be fulfilled by ardent worship, whom no intellect can perceive, no understanding can reach. Full stop. Whom no intellect can perceive, whom no understanding can reach. Whose qualities are not limited by time or space and are not qualified by expression. He, the omnipotent, created all creatures. With His mercy, He spread the winds and laid down rocks to stabilize the earth. The crux of religion is to know Him. The crux of religion is to know Him. The perfection of knowing Him is to believe in Him. The ultimate belief is to know that He is the one God. The perfection of devotion to Him is to deny any associates with Him. The perfection of devotion to Him is to deny any associates with Him. To accept an associate with Him is to accept pluralism. Pluralism as regards to God is ignorance. Pluralism as regards to God is ignorance. Only through ignorance
do people point at him. To point at him is to delineate him. To delineate him implies counting him. Whoever asks where assumes that he is contained. Whoever asks where is God assumes that he is contained. Whoever asks why denies his existence. He is a being, but not in the sense of coming into being. He exists, but not in the sense that he came from non-existence. He is with everything without comparison. He is with everything without comparison. He is different from everything without differentiation. He is the doer without the notion of movement or instrument. He is the doer without the notion of movement or instrument. He sees without being seen. He is soul. He needs no company and he misses no companion. میں ان کو ایز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ اور بیسٹ کمپینین کے رول میں بہت زیادہ ایڈمائر بھی کرتی ہوں, اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, اور ان کا جو رول رہا ہے ایز اے سپورٹر بچپن سے لے کے ٹل ہز لاسٹ مومنٹ, حضرت علی کا جو سارا رول ہے ایز اے سپورٹر ہے اور ایز اے آئیڈیل لیڈر ہے فار مسلمس. اینڈ آئی مسٹ سے کہ باقی جو دوسری نیشنز بھی ہیں وہ بھی اگر ان کے رول کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں اور اس کو فالو کریں تو ان سے بیسٹ لیڈر ہمیں نہ مسلمانوں میں مل سکتا ہے نہ کسی اور دوسرے کسی فرقے میں یا دوسری کسی قوم کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ تھرو آؤٹ سپورٹ کرتے رہے, ہر ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں ان کے ساتھ رہے تھرو آؤٹ, اور پھر بینگ ہسبینڈ آف حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ انہوں نے جو آئیڈیل لائف مسلمان بیوی کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, کس طرح لائف گزارنی چاہیے مسلمان ہسبینڈ اینڈ وائف کو, اور ہر جگہ ان کی لائف کی جو اگزامپل دی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فالو کرنے کے لیے, لائک ایز این ایگزامپل ہمیں اسے ضرور فالو کرنا چاہیے. ہماری بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ حضرت بی بی فاطمہ کی لائف, جس طرح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری, اس کو ہمیں بہت زیادہ ہماری بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. حضرت علی کی بہادری کو اور حضرت بی بی فاطمہ کی لائف سٹائل کو, جو ہم لائف سٹائل سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت امیر کبیر جو لیونگ ہے اس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں, یا کوئی بہت بڑی لائک برانڈس کے ساتھ آپ ویئرنگ کو, جو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں. اصل میں لائف سٹائل وہ ہے جو حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ہمیں ایز این ایگزامپل گزار کے دکھایا. اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمارے بہت سارے پرابلمس جو ہمارے ڈیلی لائف کے بھی ہیں, ہماری سوشل لائف کے بھی ہیں, اینڈ بینگ مسلم سوسائٹی جو ہم فیس کر رہے ہیں, وہ سب کچھ جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس سالو ہو سکتے ہیں. صرف پرابلم یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم لوگوں کی جو مسلم فیملیز ہیں ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح لائف گزارنی ہے. بیسکس سے اگر ہم شروع کریں تو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی جو لائف ہے وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے. ہم اگر اس طرح لائف کو گزارنا شروع کر دیں, ایون اگر 20-30% بھی اگر ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں, تو بہت سارے پرابلمس جو ہم یہ ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں, سب کچھ جو ہے نا صرف ہمیں پریکٹس کرنے سے ہی سالو ہو سکتا ہے. میں نے ابھی بھی یہ پچھلے دنوں جو حضرت بی بی فاطمہ سے ریلیٹڈ جو ہم نے ایک کانفرنس کی تھی, ڈیورنگ دیٹ ٹائم آلسو ہم جو حضرت بی بی فاطمہ کی لائف پہ تھوڑی ریسرچ بھی کی تھی, تو وہ ان کو ہم نے ایز اے لیڈر, آج کل کی جو نوجوان نسل ہے خاص طور پہ لڑکیاں, ایز اے مدر ان کو ہم رول ماڈل پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جو بریو عورت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, اس کی لائف کیسی ہوتی ہے. پھر ان کی مدر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بھی نیکسٹ. اسی طرح یہ سب وہ لیڈیز ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں, شخصیات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کوئی مسلم لیڈر نہیں ہے, میلز ہیں لیکن فیمیلز نہیں ہیں. تو
although we are all educated, ہم نے ڈگریز لی ہوئی ہیں, لیکن ڈگریز کے تھرو ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ ہماری اصل بیس کیا ہے, لائک ہماری ہسٹری کیا ہے, ہماری اصل ہسٹری کیا ہے. اسی طرح میں ادھر حضرت علی کی بات ہوئی تو میں علامہ اقبال کو بھی ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. ان کے بارے میں بھی ریسرچ کرتے ہوئے یہی چیز ڈسکور ہوئی کہ ہم لوگ ساری عمر اپنے لیڈرز کو, اپنے ہیروز کو صرف ان کے ڈیتھس یا ان کی برتھ اینیورسریز, ڈیتھ اینیورسریز یا برتھ ڈیز پہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے جو اصل انہوں نے ہمیں تعلیمات دیں ان جیسی تعلیمات کہیں بھی نہیں ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی جس طرح اپنی شاعری میں بھی بار بار ذکر کیا ہمارے ان تمام مسلم رہنماؤں کا, تو آئی فیل کہ ہمیں بالکل حضرت علی کی لائف بچپن سے لے کر ٹل اینڈ ہمیں ضرور سادہ الفاظ میں بتانی چاہیے. ہمارے جو جمعہ کے خطبہ ہوتے ہیں اس میں میلز کو بتانا چاہیے, کیونکہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. مین جو ہمارے اسلام میں چیز ہے کریکٹر بلڈنگ ہے. کریکٹر بلڈنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ سگریٹ نہیں پی رہے, آپ شراب نہیں پی رہے, آپ یہ نہیں کر. کریکٹر بلڈنگ از دس کہ آپ اپنی کمٹمنٹس پہ کس طرح قائم ہے. کمٹمنٹ ود یور اللہ, اس کے بعد پھر انسانوں کے ساتھ کمٹمنٹ آتی ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو آپ اللہ کی سب سے پسندیدہ جو ڈیوٹی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کمٹمنٹ ود ہیومن بینگز ہے, ود ادر کائنات ہے, کہ جس میں ہمیں حقوق العباد ادا کرنے ہیں. تو یہ جو کمٹمنٹ ہے, یہ کمٹمنٹس اگر آپ چھوٹی چھوٹی احادیث واقعات دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے واقعات کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کس طرح چھوٹی چھوٹی اگزامپل کے تھرو, اسلام ہمارا وہ واحد دین ہے جس نے اپنے جو ریلیجن ہے اس کو پریکٹس کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور حضرت علی ہر جگہ پہ قدم قدم ان کے ساتھ ہر جگہ ہمیں ہر معاملے میں ملتے ہیں اگزامپل کے طور پہ. تو میں حضرت علی کو بچپن میں تو ہم کتابوں میں پڑھتے آتے تھے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت علی پہ ہی ٹرسٹ کر کے گئے تھے, ساری مانتے بھی ان کو دے کے گئے تھے. تو سیم چیز ہے, جب آپ کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کمٹمنٹ کے بعد آپ کی کس پہ آتے ہیں, صادق اور امین پہ. ہم اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم صادق اور امین کون سے اوتھ لیتے ہیں, ازنٹ اٹ, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہی ہم نے کیونکہ ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنے کا بھی, یعنی آپ ایک مسلم لیڈر بننے جا رہے ہیں, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی جو کوالٹی یہی تھی اور ہے کہ وہ صادق اور امین ہے. تو حضرت علی نے بھی اسی کو فالو کیا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم بالکل سادہ الفاظ میں بہت مشکل طریقے سے نہ بتائیں, ہم اپنی مسجدوں میں سادہ طریقے سے جمعے کے خطبہ میں, رمضان میں ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں جو ہمیں کریکٹر بلڈنگ پہ, ہمیں اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنی ہے. ہماری قوم کیوں پیچھے جا رہی ہے, کیونکہ ہم حضرت علی کو فالو نہیں کر رہے, ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسک تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے, ہم صرف ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں تو حضرت علی کی لائف کو بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں, لائک سب کچھ, یعنی ہم جو حضرت داتا سب کی بک میں بھی پڑھتے ہیں کہ فقر اصل میں وہی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو بھی اس کے باوجود آپ لائک کچھ نہ رکھو اپنے پاس, سب کچھ لوگوں کو دے دو, لوگوں میں بانٹ دو. تو میں یہی, مجھے تو حضرت علی کی لائف, آج حضرت علی کا برتھ ڈے بھی ہے, اس دن میں ان کی لائف کو یاد کر کے آپ سب کو بھی اور خود کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ وہ جو بھی انہوں نے تعلیمات دیں یا اپنی لائف کو اگزامپل کر کے انہوں نے دکھایا اس کو ہمیں اسپریڈ کرنا چاہیے, چاہے میں 1% ہی کر سکوں. میں اس لیے میں نے ٹیچر سے ہی شروع کی, میں نے جیسے لاسٹ لیکچر بھی دیا اس میں میں نے بڑا اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا کہ ہمیں بیسک اپنی جو اسلام کی تعلیمات ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک نے فالو کی, اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور میرے خیال سے ہم اگر یہی پیغام آگے آسانی کے ساتھ پھیلاتے جائیں لوگوں میں تو ہم کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس سوسائٹی میں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ میں
بالکل بھی خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس محفل میں بات کروں یا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بھی بات کر سکوں، لیکن سنس حکم ہے آپ کا تو میں کچھ ضرور عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شخصیت ہم سے مخفی ہے، شاید تاریخ میں دوسرا بندہ ایسا کوئی نہیں آیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں میلز میں، چھوٹے سے بچے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں ڈیو ٹو فائنینشیل ریزنز۔ اس میں خیر کا پہلو ضرور ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے ہیں، اور یقیناً خیر ہی خیر ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہ پائے، ایک کمی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہ پائے، ایک بظاہر دنیاوی اعتبار سے پرسنالٹی کی بظاہر کمی دکھائی دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کے اوپر ٹیسٹس آتے ہیں۔ اس وقت کے عرب کے معاشرے کو اور مکہ کو اور تمام 13 سالہ مکی دور کو دیکھیں تو جو ٹیسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہا ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں آپ کے کلوزسٹ کمپینین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور ڈے ون سے ہیں۔ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک میسو سپورٹ ہیں، اور دوسری سپورٹ جو گھر سے ہے اور جو جس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور اٹ موسٹ آپ کی سبمیشن ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے محترم ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی خواتین میں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اتنی مبارک، اتنی پاک، اتنی بلند تر ہستی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تربیت پا رہی ہیں، آپ کس کی عقد میں جا سکتی ہیں؟ آپ کے معیار کا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس معاشرے پہ آپ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش بھی ہے، یقیناً ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی نگاہ انتخاب اللہ کی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی جانب آتی ہے، اور اس وقت احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی نہیں آئی، جناب علی المرتضیٰ کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ بی بی فاطمہ کے عقد میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آپ کا ایک مرتبہ ہے کہ بی بی پاک آپ کی زوجہ ہے۔ یقیناً بی بی پاک کی بھی یہ شان ہے کہ آپ کے شوہر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں حضور پر سب کی جانیں نچھاور، جب جنگ کی بات آتی ہے، جب میدان سجتا ہے، تو علی پہلی صف میں ہوتے ہیں، اور صرف پہلی صف میں نہیں ہوتے، پہلے ہوتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے اچھا بڑے شجاعت رکھتے ہیں، بڑے بہادر ہیں، یہ میدان جنگ کے لیے بڑے اکثیر ہیں، زبردست ہیں۔ جب آپ علم کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن کے سب سے بڑے حافظ کی بات کرتے ہیں، آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عالم کی بات کرتے ہیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حضور کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام زبانہ نبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے، ساتھ کھڑے ہو کے
کبھی کاندھے پہ سوار ہو کے، کبھی بستر پر لیٹ کے. تو جب علم کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی نظر آتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. یعنی اگر کسی نے وہ علم لینا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو جناب مولا کائنات کے بغیر نہیں مل سکتا ہے. وہ دروازے سے جانا ہوگا. آدمی کہتا ہے یہ کیا انسان ہے، یہ کیسی شخصیت اللہ نے بنائی کہ جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح بدر و احد ہیں. انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک شخص تلوار بہت اچھی چلاتا ہے، دلیر بہادر ہے، شیر خدا کا لقب ملتا ہے. آپ مدرسے میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ عالم بھی سب سے بڑا ہے کوئی دوسرا آپ کی نظر میں جس کو یہ دو ایکسٹریمز کے اوپر عبور ہو؟ تیسرے پہ آئیں. تصوف کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کلاس میں بیٹھے ہوئے. تو حضور نے امت کو شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت دینی تھی تاکہ وہ حقیقت اور معرفت کا رستہ پائیں. یہ قرۂ فال بھی جناب مولا کائنات کے نام ہے. آپ کسی تصوف کی کسی لڑی، کسی شجرے، کسی سلسلے کی طرف چلے جائیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل فوراً بعد آپ کے ساتھ کھڑے مولا کائنات دکھائی دیں گے. حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص کے لیے کہ وہ اتنی مختلف نو ڈائمنشنز میں کامل ہے. حیرت ہوتی ہے. تو پھر خیال آتا ہے کہ شاید اللہ نے بنایا ہی اس لیے تھا، اور شاید اسی لیے آپ کی تربیت بھی پہلے دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی کہ علی تیری رسپانسبلٹی اتنی بڑی ہے کہ تجھے میں نے خود ٹرین کرنا ہے. اور مولا نے کیا نبھائی ہے، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ. آپ یہ دیکھیں، ہم دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں. سیدہ کائنات ہیں اور آپ اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہیں کہ آپ دانے خود پیستی ہیں، گھر کا کام خود کرتی ہیں، بچوں کی پرورش خود کرتی ہیں، اور وہ کیا نفیس پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر میں، عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دینی. خواتین جنت کی آپ سردار ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ہی مردوں کی بھی ہوئیں، آپ کے بیٹے جو ہوئے ان کے. تو ادھر سے بھی یہی معاملہ کرنا ہے. گھر گرہستی کے بھی اتنے ٹف کام، اچھا کھانا نہیں ہے، تو یہ سارا پریشر دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو کس پہ آتا ہے؟ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو فلفل کریں. اور آپ نے اتنی زیادہ درویشی، اتنی زیادہ قسم پرسی اور دنیاوی اعتبار سے وسائل کی شدید قلت میں زندگی گزاری ہے، اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختیاری ہے. تو کتنا مشکل کام ہے. نانے جویں غذا تیری. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسی پرسنالٹی ہیں جو ٹیسٹس میں رہتے ہیں. تصوف کی لائن کا ایک ایک قدم ٹیسٹ، جہاد کا اور جنگ کا ٹیسٹ، علم کے دقیق مسائل کے ٹیسٹ، اور پھر سب سے بڑی بات کہ بے تحاشا لوگوں کے دلوں میں موجود بغض، اچھا اس کا ٹیسٹ. آپ کے حوالے سے جس طرح کل بھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے حوالے سے ان کے مراتب بیان کرتے ہوئے سب سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، وہ مولا کائنات ہیں. تو آپ کے درجات کے حوالے سے حضور بیان فرماتے جا رہے ہیں، اور انسانی سطح کے اوپر یقیناً بغض بھی قائم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نرمی کا برتاؤ بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تصوف بھی دینا ہے، آپ نے دین بھی دینا ہے، آپ نے علم بھی دینا ہے، آپ نے جہاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے وہ جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھاما ہے اس کی لاج بھی رکھنی ہے. ہم نہیں جاتے اگلی ہونے والی جنگوں کے اوپر کی تفصیل میں، لیکن کتنا مشکل ہے کہ مسلمان ہی آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کیسا ہے، لیکن آپ
آپ کی برداشت کا وہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے. اس کو انسانی حوالے سے حضرت علی نے تو وہ کیا سو کیا جو میں بیان کرنے لگا ہوں. اس کو انسانی حوالے سے ذرا سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اپنے اوپر قابو پانا, کہ آپ جہاد میں ہیں اور آپ ایک مشرک کو اس پر آپ حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ قریب ہے کہ اس کی گردن اتار دیں کہ وہ آپ پر تھوک دیتا ہے, بدبخت. اب یہ وہ لمحہ ہے, اس کو اگر آپ یا مجھ میں سے کوئی اس لمحے میں ہو تو وہ اگر اس نے اس تلوار کو 100 کی رفتار سے چلانا تھا تو وہ 200 کی رفتار سے چلائے کہ یہ اس نے کیا حرکت کی ہے, غصے میں لال پیلا ہو جائے کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, اور ہمارے اندر ایک آگ لگ جائے, ہماری انا کو ٹھیس پہنچے. مولا نے کیا کیا؟ میدان جنگ ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, اللہ کا دشمن آپ کی تلوار کے نشانے پہ ہے, لیکن جس لمحے وہ آپ پر تھوکتا ہے آپ اس کے اوپر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تلوار سائڈ پہ کر کے اس کو دوڑ جانے کا یا معاف کر دینے کا اشارہ فرما دیتے ہیں, اور وہ ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کون ہے, یہ اس نے کیا کیا ہے. انسانی حوالے سے میں تو اس واقعے کو سمجھ ہی نہیں پایا آج تک کہ یہ ممکن کیسے ہے, دس مچ کنٹرول آن آور اون سیلف. جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو مولا فرماتے ہیں کہ میں, اللہ پاک ہمیشہ معاف کرے الفاظ کے چناؤ میں, لیکن اس کا جو مفہوم ہے کہ رب کے دشمن کے لیے یہ تلوار ذوالفقار ہے, تو جب تو مجھ پہ تھوکا تو میرے نفس کا دشمن بن گیا, تو میرا بھی دشمن بن گیا. تو علی تو اپنے دشمن پہ کچھ نہیں ہاتھ اٹھاتا, تو اپنی ذات کے لیے تو علی نہیں لڑتا, اس لیے تیری گردن نہیں اڑائی جا سکتی. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں انسانی حوالے سے کہ ہماری شخصیت کو آج کے دور میں جو شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ہمیں آنکھیں ذرا سی کھول کے دیکھتا ہی ہے یا شاید انگلی کا ایک اشارہ ہماری جانب کرتا ہے, تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ اس کی گردن اتار دیں, اس کا منہ توڑ دیں. اس کی جرت کیسی ہوئی, اس نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی. یعنی ہماری انا اور ہمارا جبر اس سطح کا ہے, اور ہم جن کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہے کہ معافی ہے. میری ذات کا کوئی دشمن ہو تو اس کے لیے تو عام معافی ہے. تو میرے لیے مولا کائنات کی شخصیت ایک معمہ ہے کہ آپ کو کیسے بنایا گیا اور ایک شخص کے اندر اتنی خوبیاں کیسے رکھی گئیں, اور وہ آپ نے انسانی, میں یہ ساری باتیں یاد رکھیں کہ ہم کسی فرشتے کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی مافوق الفطرت کسی بھی چیز کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک انسان کی بات کر رہے ہیں, گوشت پوشت کے بنے ایک انسان کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک روح ہے, ایک نفس ہے, جس میں تمام انسانی عادات پائی جا سکتی ہیں, ان کی لمیٹیشنز انسانی ہیں. پھر آپ اپنے اوپر اتنا کنٹرول پا جاتے ہیں کہ آپ اس جہان کے اصولوں کو مائنس کر دیتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آپ کی تعریف فرمائی. شاید یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات آپ ہی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ امت سے باہر تو کیا, امت کو بھی آپ کی پہچان نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا اور اس خانوادے کا کہ ان کی بدولت کچھ جناب علی کی پہچان کرنے کی یا آپ کی شخصیت پہ غور کرنے کی یا آپ کی تعظیم جیسے کرنے کا حق ہے اس راہ پر چلنے کی کوشش کرنے کی ابتدا ہوئی. ادروائز ہم تو یقین مانیں سب خسارے میں ہیں کہ ہم نے حضرت علی کو نہیں پہچانا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, آپ کی تعلیمات,
اور آپ کی ہدایت جو امت کے لیے خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کے حوالے سے آئی تھی، خصوصاً بالخصوص جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آئی تھی، ہم نے اس کو پس پشت ڈالا ہے. امت کو یہ ماننا پڑے گا ہم نے زیادتی کی ہے. جناب علی مظلوم ہیں. آپ کے بیٹے حسن و حسین صرف مظلوم نہیں ہیں، صرف آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی جوانان جنت کے سرداروں کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ پچھلے 1400 سال سے مستقل زیادتی کی گئی ہے کہ آپ کو وہ تعظیم، وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جس پر آپ ایکچول ہیں، جس کا اظہار میں نہیں کر سکتا، جس کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کا اظہار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، جس کا اظہار جناب فاروق اعظم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، جس کا اظہار جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، جس کا اظہار جمیع اصحابہ کرام اولیاء کاملین نے کیا ہے. امت اس راز کو نہیں پا سکی، لیکن ہم پہ یہ فرض تو ہے کہ ہم اس جانب قدم بڑھائیں، ہم اسٹڈی کریں کہ یہ کیا شخصیت تھی، یہ کون تھے کہ سب ہی ان کے گرد ہے. حضور ان کے بھائی ہیں، اپنے آپ کو حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ آپ کی زوجہ ہیں جو کہ خواتین کی سردار ہیں جنتی. جناب حسن و حسین علیہ السلام آپ کے صاحبزادے ہیں، فرزند ہیں. یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ کون سی فضیلت ہے دنیا پہ جو آپ کو حاصل نہیں ہے. اور حضور جن سے محبت کرتے ہیں، جناب ابو طالب وہ آپ کے والد ہیں. حضور جن سے محبت کرتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد وہ آپ کی والدہ ہیں. اور حضور جن سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جن کی تمام حیات میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی، یہ محبت کا اظہار، وہ آپ کی والدہ ہیں، آپ کی پرورش انہوں نے کی ہے. انسان سوچتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے کس انداز میں تربیت فرمائی اور آپ نے کیا نبھایا ہے، کیا نبھایا ہے. ایک بیچ میں آ گیا کہ کتنا مشکل تھا حضور کا مدینہ چھوڑنا. میں ریکویسٹ کروں گا شاہ صاحب بھی جب گفتگو کریں تو اس پہ ضرور بات کریں. حضور علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا، میں دہراتا ہوں، حضور علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا، حضور کا روزہ چھوڑنا، بی بی فاطمہ کا روزہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا. اپنا گھر چھوڑنا، ایسے بے تحاشا ٹیسٹ جناب مولا کائنات پر آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پوری زندگی میں صرف ایک رات سکون کی آئی، پوری زندگی میں صرف ایک رات سکون کی آئی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئی تھی. پوری زندگی میں سکون کی دوسری رات نہیں ہے، کوئی لمحہ نہیں ہے. ٹیسٹ در ٹیسٹ در ٹیسٹ، اور آپ ٹاپ کیے جا رہے ہیں اور ہم ادراک ہی نہیں کر رہے کہ آپ کیا ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا کائنات کی شخصیت پر غور کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے گھر والوں کی اس طرح تعظیم کریں جس طرح کرنے کا حق ہے اگر ہم نے حضور کا حق ادا کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا.
السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی یا جدی، السلام علیکم یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب لکھی کتاب کے آغاز میں دا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کاملین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پہ جناب امیر المومنین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش۔ ناصح فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ جو بولتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کو راضی کرتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کا یہاں پر موجود ہونا، میرا بولنا، آپ کا سننا، پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کو راضی نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب نے اتنی خوبصورت گفتگو آلریڈی کی ہے، صحابہ صاحبان نے جناب امیر المومنین کا بہت ہی خوبصورت معرفت سے بھرا ہوا خطبہ جو آغاز میں، جو حمد بھی ہے، رب تعالیٰ کی معرفت بھی ہے، آپا نے بہت خوبصورت گفتگو کی، کردار سازی کے حوالے سے خاص طور پر جو ایمفسس کیا کہ جناب امیر کی اتباع کرنا کتنا ضروری ہے پریکٹیکلی، اور توصیف صاحب نے تو ماشاءاللہ خاص طور پہ جناب امیر المومنین کے صدقے جو نور ان کو حاصل تھا اس نور کو ہم سے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں کوئی سچ ڈس جوائنٹڈ سی 2-3 باتیں ہیں، اور کیونکہ ہم کشف المحجوب کی سیٹنگ کرتے ہیں تو میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جناب امیر المومنین کو یاد کرنا چاہوں گا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ 2 باتیں ہیں جو دا صاحب نے اس کتاب میں لکھی ہیں، وہ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب امیر المومنین کے فضائل اور جناب امیر المومنین کا پیغام دونوں چیزیں وہ ہیں جن میں ہم نے ایک بیلنس بھی کریٹ کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جناب امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں تو فضائل اتنے پاورفل ہوتے ہیں اور یقینی طور پر وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جناب امیر کا جو پیغام ہے ایک مرید کے لیے، ایک ایسا شخص جو ان کو اپنا مرشد اور ہادی مان کر ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو اس پیغام کو اور اس پیغام کو امبریس کرنا یہ میرا خیال ہے دور حاضر کا ایک چیلنج ہے۔ تو اس پر کچھ ہم آخر میں ضرور ایک آدھ جملہ میں کہنا چاہوں گا، لیکن داتا صاحب کے دو جگہوں سے میں دا صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ داتا صاحب نے علم کے چیپٹر میں علم کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ غالباً ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہے، تو وہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے دا صاحب فرماتے ہیں کہ علم 3 طرح کا ہے۔ ایک علم من اللہ، علم من اللہ یعنی شریعت کا علم، اور شریعت میں قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ جتنے بھی بڑے بڑے علوم ہیں یہ علم من اللہ کی شاخیں ہیں، یعنی شریعت والے علم کی یہ شاخیں ہیں۔ دوسرا علم ہے علم ما اللہ، نالج ان دا کمپنی آف آل مائٹی اللہ۔ دا صاحب اس کو کچھ ایکسپلین کرتے ہیں، اگر اس کی میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کر دوں کہ نالج ان دا کمپنی آف اللہ کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی اپنے خاص بندے کو خاص علم عطا کرتے ہیں اس دنیا میں، مگر دنیا کیونکہ ایک حادث جگہ ہے، کریٹڈ جگہ ہے، تو اللہ رب العزت اس کو وہ علم سٹیجز میں عطا کرتے ہیں۔ علم کی ایولیوشن ہوتی ہے اور اس کو مقامات عطا کیے جاتے ہیں۔ وہ مقام جو ہے وہ مرشد ایک سبب بن سکتا ہے، ٹیچر ایک سبب بن سکتا ہے، کوئی کتاب ایک سبب بن سکتی ہے، لیکن بندے کی اس دنیا میں جو زندگی ہے
اس زندگی میں جو مختلف مائل سٹونز اللہ رب العزت اس سے کرواتے ہیں، اس سے اکامپلش کرواتے ہیں، وہ علم ما اللہ ہے، نالج ان دا کمپنی آف اللہ. اور تیسرا جو علم ہے، حضرت محمد بن فضل بلخی فرماتے ہیں، دا صاحب کوٹ کرتے ہیں، وہ علم باللہ ہے، نالج آف گاڈ. تو یہ 3 علوم ہیں، علم من اللہ، شریعت کا علم، اور شریعت سے جتنے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اینڈ یو نیم اٹ. علم ما اللہ، اس دنیا میں جو اللہ رب العزت اپنے فضل سے معرفت کے چھینٹے عطا کرتے ہیں، اور ان چھینٹوں کا جو شاور ہے وہ ایوالو کرتا ہے، مختلف مائل سٹونز اور ترقی کی منازل بندے کو عطا ہوتی ہیں، تو وہ نالج ان دا کمپنی آف اللہ ہے. اور علم باللہ یعنی نالج آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کیا ہے. تو اللہ اپنی شان کے لائق اپنے بعض بندوں کے ساتھ کچھ سیکرٹس شیئر کرتے ہیں. تو یہ جب داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 3 طرح کے علوم ہیں، تو بندے کا خیال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاتا ہے، اور خاص طور پر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آف کورس وہ تو وجہ وجود کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، اور ان کے علم پر تو شک ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، وہ تو ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن جناب امیر المومنین جو ان کے فالوور ہیں، جو نان نبی ہیں بظاہر، اور ایک فالوور ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے، وہ نبی پاک کو فالو کر رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس علم من اللہ تھا؟ اگر علم من اللہ تھا تو وہ کس درجے کا تھا؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ کو علم ما اللہ ملا تو وہ کس درجے کا تھا؟ اور کیا حضرت علی کو علم باللہ ملا، وہ کس درجے کا تھا؟ تو اس پر اگر ہم ذرا غور کریں، اور سب سے پہلے ہم علم من اللہ کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کا علم. تو جناب امیر المومنین قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے مجھے ایک ایک آیت کا پتہ ہے کہ وہ سفر میں نازل ہوئی یا وہ حضر میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، وہ کہاں کہاں پر نازل ہوئی. اور عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا لقب ہے صاحب نالین مصطفیٰ، یہ سرکار دو عالم کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، اور صحابہ میں جو اسکالر صحابہ تھے ان کے یہ امام تھے. تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے 70 صورتیں نبی پاک سے پڑھی ہیں، 70 صورتیں نبی پاک سے میں نے ڈائریکٹلی پڑھی ہیں، اور جب آقا کا وصال ہوا تو باقی صورتیں میں نے نبی پاک کے بعد جو بیسٹ اسکالر تھا میں نے اس سے پڑھی اور سیکھی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نبی پاک کے بعد کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو یہ آپ کا مطلب میں بالکل جسٹس نہیں کر رہا، لیکن یہ علم من اللہ یعنی شریعت کا نالج، اور اس پہ عرفاء نے بہت بات کی ہے، جناب امیر المومنین کے اپنے بھی ارشادات ہیں. آگے بڑھتے ہیں. علم ما اللہ، نالج ان دا کمپنی آف اللہ تعالیٰ. اب بندہ کیونکہ اس حادث دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مہلت عطا کرتے ہیں، اور یہ جو مہلت اس دنیا میں عطا ہوتی ہے اس میں ایوولوشن ہوتے ہیں. پہلے آپ بچے ہوتے ہیں، پھر آپ بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کا علم بھی اللہ کے فضل کے ساتھ گرو کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو پہلے دن آپ کے پاس علم تھا وہی آخری دن ہے، نہیں، جو علم پہلے دن تھا اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں ایوولوشن ہوتی ہے. اللہ کے فضل، اللہ اپنا نیا ڈسکلوجر، اپنی نئی تجلیات، اپنا نیا فضل جو ہے وہ فرماتا ہے. تو ایک عام آدمی جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور جب اس کو اپنی کمپنی میں نالج دیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی 8 سال کا تھا، کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 12 سال کا تھا، وہ مکتب چلا گیا، کوئی 16 سال کا تھا، اس کو مرشد مل گئے، مرشد نے ٹریننگ شروع کی، پھر وہ اور دیگر اولیاء اللہ سے ملے اور ایک ٹریننگ کا معاملہ شروع ہوا.
لیکن جناب امیر المومنین علم ما اللہ، نالج ان دا کمپنی آف اللہ تعالیٰ، اس لیول پر ان کے پہلے اور آخری ٹیچر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو وہ پہلا چہرہ جو انہوں نے دیکھا ہے، اور نالج کے لیول پر آپ کی سینسز سب سے پہلے پرسیو کرتی ہیں، اور وہ جو پرسیو کرتی ہیں وہ آپ کا پہلا سگنل ہوتا ہے. تو آپ کی سینسز نے جو پہلی پرسیپشن کی ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کی آنکھوں نے نبی پاک کے چہرے کی زیارت کی، آپ کی جو باڈی تھی وہ نبی پاک کے لمس کو اس نے محسوس کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ آغاز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر نالج ان دا کمپنی آف اللہ تعالیٰ، آپ کے لیے کوئی دنیاوی مرشدوں کی کوئی ٹیم نہیں ہے، بلکہ آقا جانے کائنات آپ کو ٹیچ کر رہے ہیں. اب وہی آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص تھا جو ہیرا کے نیچے بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی کا گواہ ہوں، اور میں اس وحی کی خوشبو سونگا کرتا تھا. یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ I used to smell the fragrance of that divine message جو کہ نبی پاک پر اتر رہا تھا. اور پھر آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو پہلا اعزاز یہ ملا کہ نبی پاک نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا. ایک آپ کو مقام ملا، ایک اسٹیشن ملا، علم کی بھی منزل ہے اس کے اندر کہ نبی پاک نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا، آپ کو اپنا وزیر قرار دیا. آپ مزید آگے چلتے ہیں، بدر و احد کا فلیگ آپ کو مل رہا ہے. نالج کا ایک اور لیول، ایک اور گریڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں تو فتح مکہ ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کے کندھے پر چڑھ کر آپ بتوں کو توڑ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے مجھے اتنا ایلیویٹ کیا کہ میں اس وقت عرش کو دیکھ سکتا تھا. پھر کہا گیا کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور آخر میں نبی پاک نے وہ فرق بھی مٹا دیا اور کہہ دیا من کنتو مولا فہذا علی مولا. تو وہ جو نالج کے لیول پر جو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سالک کو مقامات ملتے ہیں، علم کے ساتھ اللہ مقام عطا کرتے ہیں، اور اس کو علم ما اللہ کہا جاتا ہے، نالج ان دا کمپنی آف اللہ تعالیٰ. تو جناب امیر المومنین آقا کی گود سے من کنتو مولا تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر ہیں. تو علم ما اللہ کا ایسا سفر جو ہے وہ شاید کسی کو نصیب ہوا ہو، بلکہ شاید کائنات میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کو یہ سفر نصیب ہوا ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب ہم نالج باللہ کی بات کرتے ہیں، نالج آف اللہ تعالیٰ، اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات کا علم، تو یہ جو خطبہ ہم نے ابھی اس کی اگزامپل کے تحت اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں، جس نے اس کو اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اس کو محدود کر دیا وہ توحید کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا. جس نے اس کو نمبر نیومیریکل وننس سمجھا وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. یہ آپ کی معرفت ہے. اور آپ نے فرمایا، اور آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو کیونکہ میں زمین کے راستوں کی بجائے آسمان کے راستوں کو بہتر سمجھتا ہوں. اور پھر کسی نے پوچھا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ تو فرمایا علی ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا، میں اپنی قلب کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھتا ہوں اور اس کو سجدے کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ میری اللہ کے فضل و کرم سے وہ کلوزنس ہے کہ اگر سارے حجابات اٹھا دیے جائیں تو میرے فیتھ میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کے فضل اور نبی پاک کی تربیت سے وہ اپنی پرفیکشن اور بیلنس میں آلریڈی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اگر اپنا لٹمس ٹیسٹ جس طرح ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ، تو علم من اللہ، علم ما اللہ اور علم باللہ کے درجوں پہ جب سرکار دو عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو یہ بڑی معنویت سے بھرپور ایک ریالٹی حضرت جناب امیر المومنین ہمیں نظر آتے ہیں. دا صاحب ہی کی ایک جگہ پہ کل یہ تھوڑا سا موقع ملا، اس طرح سے میں بتا تو نہیں سکا، کہ دا صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کی 2 ریالٹیز ہیں. ایک تصوف کی اصل ہے، فاؤنڈیشن، اور ایک تصوف کی فرع ہے، یعنی اس فاؤنڈیشن کا ایک نتیجہ ہے، ایک کانسیکوینس ہے.
تو فرماتے ہیں تصوف کی فاؤنڈیشن یہ ہے کہ بندے کا غیر اللہ میں دل نہ لگے، اغیار سے دل منقطع ہو جائے، کبھی اب کسی غیر کے اندر نہ پھنسے. اور فرمایا کہ اس تصوف کی اس فاؤنڈیشن کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ دنیا غدار سے، یہ ورڈ استعمال ہوئے، اب دنیا غدار سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کے یہ جو دو ایٹریبیوٹس ہیں، جب آپ دنیا غدار سے منہ موڑ لیں، جس کی اصل یہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے منہ موڑ لیں، اس کے سب سے بڑے ایکسپوننٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے دنیا کو اپنے دل سے ایسے خالی کیا ہوا تھا کہ وہ رب کے علاوہ کسی پر توجہ نہیں رکھتے تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، یہ دادا صاحب لکھتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اس لیے کام تھے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ نعوذ باللہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. ان کی توجہ رب تعالیٰ کے حکم پر تھی، اور وہ رب تعالیٰ کے حکم کے پیچھے سرکار دو عالم کی بقا دیکھ پا رہے تھے. تو وہ اتنے بڑے صوفی اور اتنے بڑے امام ہیں کہ دادا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ارباب مشاہدہ کے امام ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی نظر ہمیشہ اللہ کے اوپر رہتی تھی اور وہ دنیا میں نظر نہیں رکھتے تھے. اور کیونکہ دنیا غدار سے بھی ان کا دل علیحدہ تھا، تو انہوں نے دنیاوی طور پہ بھی اپنا سارا سامان اختیاری طور پر گیو اپ کر دیا، اور اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ، میں گھر میں اللہ اور آپ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور نبی کو چھوڑ آیا ہوں. تو داتا صاحب کی یہ آرگومنٹیشن ہمیں ایک حدیث کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ کا ایک فیمس سائلنٹ ڈائلاگ ہوا، جس میں جناب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، جناب صدیق اکبر اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں موجود ہیں. جناب ابو بکر صدیق خاموش رہتے ہیں اور حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں. جب حضرت علی چلے جاتے ہیں تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ابا جان، آج علی ہمارے گھر آیا اور آپ نے گفتگو نہیں کی، تو یہ معاملہ ذرا عجیب ہے، آپ نے کیوں گفتگو نہیں کی؟ تو داتا صاحب کے ہاں جو ارباب مشاہدہ کی امام ہیں، جن کی نظر کبھی غیر اللہ پر ٹکتی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یعنی مولا کائنات ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ مشاہدے کے اندر ویل نہیں بنتے، بلکہ رب کے ساتھ جو مشاہدہ ہے وہ اس کا قبلہ بن جاتے ہیں. تو جناب صدیق اکبر اگر ناظر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو جناب علی المرتضیٰ منظر ہیں اور اس منظر کے وہ گواہ ہیں، اور وہ منظر ان کو اللہ رب العزت سے جوڑ رہا ہے. یہ حضرت محی الدین ابن عربی نے اپنے مکاشفات میں بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو پہلی تجلی تھے جس سے کریشن ہوئی وہ حقیقہ محمدیہ تھی، اور جو دوسری تجلی تھی وہ ولایت کا نظم و ضبط اس سے قائم ہوا، اور وہ علی کی ریالٹی تھی. ایک محمدن ریالٹی ہے اور ایک علید ریالٹی ہے. تو یہ اس طرح کا وہ فرماتے ہیں. تو دنیاوی طور پر جناب صدیق اکبر اور جناب علی المرتضیٰ کا یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے میں مدد دیتا ہے کہ جناب امیر المومنین کی توحید، آپ کی معرفت ربانی وہ کس قدر بلند ہے کہ وہ خود حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قبلہ بن جاتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. آدم معبود نہیں ہے، آدم خدا نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ فرشتوں کے قبلہ ہیں جن پر توجہ کی جا رہی ہے. تو امیر المومنین جو ہیں وہ مومنوں کے قبلہ ہیں جن کے چہرے پر اگر توجہ کی جائے تو بندہ رب سے جڑ جاتا ہے. اور یہ ایک مسٹیکل ریالٹی ہے جو جناب امیر المومنین کی ہے. کوشش یہ ہے کہ داتا صاحب کو شامل کیا جائے، تو اس لیے یہ داتا صاحب ہی کے دو ایگزرپٹس کے ذریعے سے ہم نے جناب امیر المومنین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی جو ہماری سٹنگ کے ایک ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے اولیاء اللہ کے اماموں میں سے ہیں، ان کا بھی ایک فقرہ ضرور یہاں پر کوٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک قطرہ علم
اپنے دادا علی ابن ابی طالب سے ملا. اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نان عرب تھے. گفتگو میں وہ روانی محسوس نہیں ہوتی تھی. بغداد ایک عرب سینٹر تھا. تو آپ کو جب یہ کہا گیا، عالم غیب سے یہ اشارہ ہوا کہ آپ تقریر کیا کریں، لیکن جب آپ گفتگو کرتے تھے تو وہ روانی نہیں پاتے تھے. تو ایک دن خواب میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت امیر المومنین آپ کی خواب میں آئے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عبد القادر تم خطاب کیا کرو. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ اپنا مبارک لعاب دہن جو ہے وہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کیا، اور پھر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ آپ بھی بیٹے کو برکت دیں. اور جناب امیر المومنین نے 6 دفعہ ادب میں، ایک عدد کم، 6 دفعہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی اور شیخ علی بن عثمان اجویری بھی، یہ دونوں مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں بیٹوں کی وساطت سے بھی ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں، اور آج خاص طور پر مولا کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ایک اور داتا صاحبی کی کتاب میں سے مجھے کال یاد آتا ہے جس پہ میں اپنی اس کانورزیشن کو کلمینیشن کی طرف لے کے جاؤں گا. شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو راہ ہے یہ مشکلات کا نام ہے، یہ مصیبتوں کا نام ہے. اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے تو وہ ریڈی ہو جائے کہ اس کے اوپر مصیبتیں، ٹیسٹ، آزمائشیں، یہ سب کچھ معاملات ہوں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو شیخ جنید فرماتے ہیں تصوف کی راہ مصائب کی راہ ہے، اور اس راہ میں ہمارے امام علی ابن ابی طالب ہیں. یعنی اگر آپ اس راہ کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جناب امیر المومنین کو اپنا لیڈر اور جناب امیر المومنین کو اپنا ٹیچر ماننا پڑے گا، ان کو اپنا مرشد ماننا پڑے گا. اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، جس پہ شاید ہم زیادہ ایمفسس نہیں کرتے، ہم سب لوگ، میں خود، ہم اس کے بہت بڑے مجرم ہیں کہ جناب امیر المومنین کے ہم فضائل تو بیان کرتے ہیں، اور فضائل میں یقینی طور پر ایک بہت نور ہے جو آپ کے دل کو ایک رونق بخشتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہوتا ہے. لیکن جناب امیر المومنین کا جو اپنا پیغام ہے، جو وہ رب تعالیٰ کی توحید کی بابت دیتے ہیں، جو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اتباع کی بابت دیتے ہیں، جو وہ شریعت کے احکامات کے حوالے سے دیتے ہیں، ہماری توجہ ان پر نہیں رہتی، اور جناب امیر المومنین کا پیغام پیچھے چلا جاتا ہے. جناب امیر المومنین کو پرسنلی اور فزیکلی فالو کرنا وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ سارے واقعات جو کہ بہت ہی نورانی ہیں، کاش ہم سب یہ پرومس ضرور کریں کہ ہم ہمارے چہرے پہ اگر کوئی تھوکے، ویسے تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، شاید ہم وہ معاملہ نہ کر سکیں جو امیر المومنین نے کیا، لیکن جیسے توصیف بھائی نے بالکل صحیح کہا، اگر ہمارے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، تو شاید ہم امیر المومنین کے کسی حد تک سٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کر سکیں گے. لوگوں نے جناب امیر المومنین کو 90 سال ممبروں پہ گالیاں نکالی، لیکن خانوادہ اہل بیت نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. یہ تاریخ ہے. جناب امام زین العابدین نے، جو جناب مولا کے پوتے ہیں، انہوں نے یزید کو گالی نہیں دی. جناب امام محمد الباقر نے، امام جعفر الصادق نے، ائمہ طاہرین نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا. اور یقینی طور پہ اس کو اگر انٹرنلائز کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب نکمے دنیاوی پیٹی پالیٹکس میں، ورک پلیس پالیٹکس میں، گھروں کی سوشل پالیٹکس میں پڑے رہتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ایک گالی دے تو ہم پورا مغلظات کا ایک دفتر کھول دیتے ہیں. مولا کائنات اور ان کے بیٹوں نے اور ان کے خانوادے کا جو کردار ہے وہ ہم اپنے اندر نہیں اتارتے. کاش وہ کردار بھی ہمارے اندر اتر جائے. مولا کائنات فقر کے امام ہے. فقر غربت کو نہیں کہتے، فقر اللہ کے لیے دنیا سے ڈیٹیچمنٹ کو کہتے ہیں. چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، لیکن دنیا کو کچھ نہ سمجھے، دنیا کو حقیر سمجھے. لیکن کم از کم میری ذات میں ایسا معاملہ نہیں ہے. کوئی عہدے والا آتا ہے تو ہم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، کوئی دنیا دار آتا ہے ہم اس کو سینٹر سٹیج دیتے ہیں. ہم فقیری اختیار نہیں کرتے،
ہم وہ ڈیٹیچمنٹ اختیار نہیں کرتے. کاش ہمارے یہ جو ورڈز ہیں یہ مولا کائنات کی سیرت کی ایک حقیر سی جھلک بھی ہو جائے تو شاید ہمارے لیے کافی ہو. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولا کائنات کے صدقے ہمیں محبت عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو کشادگی عطا فرمائے, صحابہ کرام کا ادب عطا فرمائے, اہل بیت کی عظمت اور تعظیم کو امبریس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت کی توحید, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اولیاء کاملین کی اتباع اور محبت ہمیں عطا فرمائے, اور ملک پاکستان پر اپنا کرم خصوصی فرمائے, اور امام محمد المہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو کہ قریب ہے, اللہ ہمیں وہ مہلت نصیب فرمائے کہ ہم ان ہستیوں کی زیارت کر سکیں اور ادنا سے درجے پر ان ہستیوں کی ناصروں میں ہمارا شمار ہو. اللہ رب العزت اس سٹنگ کو, اس کو کاوش کو, صبا صاحبہ کا یہ آئیڈیا تھا کہ آج جناب امیر المومنین کا تذکرہ ہو, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. توصیف صاحب کی, آپا کے, ہمارے پورے گروپ کے, ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ کسی دنیاوی گریڈ اور لالچ کے بغیر حق پر چلنے اور حق کہنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.